गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह वअला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, मदनी चैनल के सिलसिले दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के साथ एक मरतबा फिर हाजिर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारा ये सिलसिला दावत इस्लामी की मजलिस दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के तहत मदनी चैनल पर पेश किया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मुफ्तियान कराम उलमाए दीन इस सिलसिले में तशरीफ़ फरमा होते हैं और हमारी कॉल्स के सवालात के जवाबात अता फरमाते हैं। इसके अलावा भी सवालात इस सिलसिले में शामिल किए जाते हैं। जब तक सिलसिला जारी रहे तवज्जो के साथ सुनिए। जो कुछ समझ ना आए बाद में किसी आलिम दीन से, दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इस्लामी भाई से, मुफ्ती साहिब से इसकी वजाहत भी ले लीजिए, इसको पूछ लीजिए कि कहीं कोई गलत फ़हमी हमारे दिमाग में ना रह जाए। जब भी कोई मसला पूछा जाए, मस्जिद के अंदर इमाम साहब का बयान सुने, ख़तीब साहब की बातें सुने या किसी से भी शरई मसले सुने, समझ आ जाए तो ठीक, वरना उसकी वजाहत ज़रूर ले लेनी चाहिए ताकि कहीं अमल करने का मौका आए तो हम सही तौर पर उस मसले पर अमल कर सकें। सवालात के बाकायदा आगाज़ से पहले, आपकी कॉल को सिलसिले में शामिल करने से पहले दुरूद पाक की फ़जीलत सुनते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो कोई शख्स मुझ पर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ता है, अल्लाह ताला अज़्ज़ा वजल उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम। आपकी कॉल्स हमारे पास मौजूद हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपकी कॉल्स को हम सिलसिले के अंदर शामिल करते हैं। पहली कॉल सुनाइए। जावेद बुखारी फ्रॉम दाजल डिस्ट्रिक्ट राजनपुर। सर ये है कि एक आदमी से मामला हुआ है, तो जमीन पे लेन देन हुआ है, उसकी जिंदगी में वो इफा नहीं हो सका, उसको रकबा देना क्या है, लेकिन वो जिंदगी उसके साथ वफा नहीं कर सकी, वो आदमी फौत हो गया। उसकी औलाद के साथ मामला तय किया था, लेकिन वो औलाद भी उससे नाराज कर गई है। वो कहती है कि नहीं, इतने की बजाय इतना हमें रकबा दिया जाए। तो इसमें इसकी शरई हैसियत क्या है कि किस तरह उनको राजी किया जाए? इंशाअल्लाह आपके सवाल का जवाब देते हैं। दूसरी कॉल सुनाइए। हामिद खुर्शीद बात कर रहा था बूढ़े वाला से। सवाल ये है कि इस्लाम में इंश्योरेंस हराम है। तो मैंने MSc की इंश्योरेंस है रिस्क मैनेजमेंट में, तो मैं लाइफ में काम करना चाह रहा था, तो मैं पूछना चाह रहा था कि ये जायज़ है या नहीं, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। पहली कॉल थी जावेद बुखारी भाई, इन्होंने हमसे सवाल किया कि इन्होंने किसी शख्स से ज़मीन का लेन देन किया था, जो मैं समझ चुका सवाल, और फिर उस शख्स का इंतकाल हो गया, तो फिर इन्होंने उसकी औलाद के साथ गालिबन मामला किया, तो उनके साथ भी कोई जो है वो सही बातचीत ना हो सकी। तो अब इस मामले को कैसे हल किया जाए? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। में जो सूरत हाल पेश की गई है ये है झगड़े की सूरत, मुनाज़ात की सूरत है, और बात भी बिल्कुल वाज़ेह नहीं है कि इनका सौदा हो चुका था, क्या मामलात थे और वो क्यों ज़ाइद का मुतालबा कर रहे हैं। अगर सौदा हो चुका था, वरसा भी उसको तस्लीम कर रहे हैं, तो ज़ाइद के मुतालबे करने के पीछे कोई ना कोई वजह है या नहीं है। ठीक है, ये तमाम बातें मुजमल हैं, हर सूरत का जवाब जो है वो अलग-अलग होगा। अब इन्होंने पहला ही सवाल वो चला है कि जिसका जवाब के लिए हमें ये कहना पड़ेगा कि इसके लिए आपको दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से रब्ता करना पड़ेगा, ताकि आपसे तमाम की तमाम जो मालूमात है वो ली जा सकें। इसके बाद जो है वो आपको कुछ बताया जा सकेगा। बहरहाल ये है कि ज़ाइद का उनका मुतालबा करना अगर बिला वजह है तो ये दुरुस्त नहीं है कि वो किस बुनियाद पर जो है वो ज़ाइद का मुतालबा कर रहे हैं। हाँ, अगर वो अपने हक़ में सच्चे हैं
کہ اتنا ہی زیادہ تھا تو ظاہر ہے کہ پھر ان کو جو ہے وہ زائد ان کو دینا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، اس کے لیے مزید تفصیلات جاننے کے لیے دارالفقہ سے رابطہ کیجیے۔ دوسرا سوال حضور یہ بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، تقریباً سلسلوں میں سوال کرتے ہیں، جو نئے ناظرین شامل ہوتے ہیں ان کو شاید علم نہیں ہوتا تو وہ اس سوال کو شامل کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ انشورنس کروانا پاکستان کے اندر، بیمہ پالیسی لینا زندگی وغیرہ کی، تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ پاکستان کا جو نظام ہے، جو بھی مسلم ملک ہے، مسلم کمپنی ہے ٹھیک ہے، جس کے چلانے والے مسلمان ہیں کمپنی کے، اس سے مسلمان کا بیمہ کرنا جو ہے وہ ناجائز و حرام ہے۔ اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے کہ بندہ جو ہے وہ اپنی زندگی کی یا جنرل انشورنس کروائے کہ اور اس پر جو ہے وہ بھرتا رہے اس کی پالیسی کو اور آخر میں اس کا رقم لینا، تو یہ سود کے زمرے میں آتا ہے جو صحیح۔ لائف انشورنس ہوتی ہے، لہذا اس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ چاہے اس پر بعض لوگ جو ہے وہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی کے فتوے کے ذریعے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کا ایک فتویٰ اس موضوع سے متعلق ملتا ہے، تو ہرگز اعلیٰ حضرت کا فتویٰ اس طرح کا نہیں ہے۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ میں تفصیل کے ساتھ اس موضوع پر بحث کی ہے، اور جو آپ کی دوسری کتاب سے فتویٰ ذکر کیا جاتا ہے وہ کفار کی کمپنی کے حوالے سے ہے کہ جس وقت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتویٰ دیا تھا وہاں کفار کی کمپنیاں تھیں، جب بر صغیر پاک و ہند ایک تھا اس وقت کی یہ بات تھی، تو وہ جو آپ نے خاص فتویٰ دیا ہے وہ ہے کفار کی کمپنی سے متعلق کہ جس میں سارے کے سارے اس کمپنی کو چلانے والے کافر تھے، تو اس کو سامنے رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر یہ فتویٰ دیا، اس کو بیس بنا کر یہ کر لینا کہ تمام کی تمام کمپنیوں کے اوپر اسی کو لاگو کر دینا یہ درست نہیں ہے۔ صحیح۔ اعلیٰ حضرت کا تفصیل کے ساتھ جو فتویٰ ہے وہ فتاوی رضویہ کے اندر موجود ہے، جس میں آپ نے انتہائی تفصیل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ کسی بھی مسلمان کمپنی کے ساتھ اس طرح کی بیمہ پالیسی کرنا یہ ناجائز و حرام ہے، شرعاً اس کی بالکل اجازت نہیں۔ کسی نے کی ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ فوری ختم کر دے گا، اور کسی کی اگر پوری ہو چکی ہے تو اس پر لازم ہے کہ جتنی رقم اس نے جمع کروائی ہے وہی لے گا، زائد رقم نہیں لے گا، اور اگر کسی نے زائد رقم لے بھی دی ہے تو اس پر لازم ہے کہ اولاً کمپنی کو واپس کرے، اور کمپنی واپس نہیں ہو سکتا کمپنی کو کسی وجہ سے، تو پھر شرعی فقیر کے اوپر اتنی زائد رقم کو جو ہے وہ صدقہ کرنا بغیر ثواب کی نیت کے اس پر لازم ہوگا۔ ٹھیک ہے، ان ثواب کی نیت نہیں کرنی، جی ہاں، جو اس نے لے لی وہ شرعی فقیر کو دیا۔ امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد آصف اطاری پنو عاقل سے بات کر رہا ہوں۔ حضور مفتی صاحب کی بارگاہ میں میرا یہ سوال ہے کہ ہم الیکٹرانک کی مختلف اشیاء قسطوں پر دیتے ہیں، تو 5,000 والی چیز کو 10,000 میں قسطوں پر بیچنا شرعاً جائز ہے یا ناجائز؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور کال سنائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فرمانہ تاریخ خانے وال شیر سے بات کر رہا ہوں، دارالفتا ریسٹورنٹ میں۔ سوال یہ، کیا مسلمان غیر مسلم کی صحبت اختیار کر سکتا ہے؟ کہتے کہ دل صاف ہونا چاہیے، کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، اس کے بارے میں آپ شرعی رہنمائی فرما دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دو سوال ہمارے سلسلے کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ ایک پہلا سوال یہ بھی بہت زیادہ عام ہے، اکثر سلسلوں کے اندر کیا جاتا ہے، اور چونکہ لوگوں کا اکثر اس کے اندر ابتلا پایا جاتا ہے کہ وہ کاروبار کرتے ہیں، اور آج کل بہت زیادہ سہولت دی جاتی ہے، قسطوں کے اوپر کاروبار کرنے کا بہت زیادہ رواج چل چکا ہے، تو اب یہ سوال بھی قسطوں کے حوالے سے، اور یہ اکثر سلسلے میں ہمارا جو سلسلہ احکام تجارت جو اتوار والے دن پیش کیا جاتا ہے اس میں دارالفتا کے سلسلے میں بھی، اور لوگ بھی عام طور پر پوچھتے ہیں، آج بھی یہ دوبارہ کال آ گئی کہ قسطوں پر کاروبار کرنے کا حکم، یعنی کہ اگر وہ چیز نقد بیچی جائے تو 2,000 روپے کی، قسطوں میں بیچی جائے تو 2,500 روپے کی، ایسا کرنا کیسا؟ ایسا کرنا دیکھیں فی نفسی ہی، یعنی اگر ویسے ہی دیکھا جائے تو یہ جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی ایک چیز جو ہے وہ ویسے نقد میں وہ بیچے تو سستی بیچتا ہے، ادھار میں بیچے تو وہ مہنگی بیچتا ہے، تو یہ دو صورتیں بنتی ہیں ادھار میں بیچنے کی۔ ایک تو ہوتا ہے کہ مخصوص مدت دے دی کہ 6 مہینے کے بعد آپ نے اتنی رقم مجھے دے دینی ہے، یا پھر اس کو قسطوں میں وہ بانٹ دیتے ہیں کہ ہر مہینے آپ نے جو ہے وہ 1,000 روپے مجھے دینے ہیں۔ اگر فقط اتنا ہو تو کوئی حرج نہیں ہے اس کے اندر، لیکن ہمارے زمانے میں جس طرح قسطوں کے بعض مقامات پر کاروبار ہوتے ہیں اس میں شرعی خرابیاں ہوتی ہیں، یعنی ایک چیز ہے 5,000 کی، جیسے انہوں نے مثال دی کہ الیکٹرانک کی کوئی آئٹم 5,000 کی دی جا رہی ہے
اور وہی چیز قسطوں میں 10,000 کی وہ دے رہے ہیں۔ تو ہمارے یہاں عام طور پر کئی مقامات پر یہ شرط رکھ دی جاتی ہے کہ مثال کے طور پر ہر مہینے آپ نے 1,000 1,500 جو بھی قسط ہے وہ آپ نے دینی ہے۔ اب جب وہ تاریخ ہوتی ہے 5 تاریخ کو 6 تاریخ کو، جس تاریخ کو انہوں نے دینا ہے اس تاریخ سے اگر دن اوپر ہو گئے کہ وہ 6 تاریخ کو نہیں دیا یا 7 تاریخ کو نہیں دیا یا کچھ اور دن کر دیے، تو پھر اس میں شرط یہ ہوتی ہے کہ آپ نے زائد رقم جو ہے وہ مزید دینی ہے۔ یعنی 1,500 روپے کی قسط تھی تو اب وہ 1,500 کی جگہ 1,700 آپ نے دینے ہیں، یعنی 200 کی پینلٹی وہ مزید اوپر لگا دیتے ہیں۔ یہ شرعاً ناجائز و حرام ہے۔ لہذا اس طرح کی اگر کوئی غلط شرط اس کے اندر لگائی گئی ہے تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر ویسے ہی 5,000 کی چیز کو 10,000 میں قسطوں کے اندر بیچتا ہے اور وقت مقرر کر لیتا ہے کہ ہر مہینے اتنی رقم آپ نے دینی ہے، 6 مہینے کے اندر یہ رقم آپ واپس کر دیں گے، تو اس صورت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اچھا، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھا بھی ہے، معلوم بھی ہوا کہ قسطیں ادا کرنی ہیں وہ تو کتنی ہی مقرر کر لی، اگر قسطیں وقت پر نہ دیں تو ضبط بھی ہو جاتی ہیں، چیز واپس کریں اور جو پیسے آپ نے دیے تھے وہ ہم بھی آپ کو واپس نہیں کریں گے، تو ایسا کرنا درست ہے؟ بالکل، یہ بھی ناجائز و حرام ہے۔ اس طرح اور بھی اس کے اندر غلط چیزیں ہو سکتی ہیں، جیسے ابھی انشورنس کا سوال ہوا، انشورنس جس ہم نے بتایا جنرل انشورنس ناجائز ہے، تو اسی طرح قسطوں پر بعض چیزیں لی جاتی ہیں جو انشورڈ ہوتی ہیں، تو اس کی بھی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ تو جو غلط شرائط، اس کے علاوہ اور کوئی شرط بھی اگر اس کے اندر لگا دی جاتی ہے تو اس کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ تو دوسرا سوال تھا کہ کیا مسلمان کسی غیر مسلم کی صحبت اختیار کر سکتا ہے؟ دل میں یہ نیت رکھے میرا دل تو صاف ہے، میرا تو اس کے بعد ویسے ہی بیٹھتا ہوں، ایسا کرنا؟ قرآن پاک میں دیکھیں مسئلہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کا حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ ہمارے سب سے بڑھ کر ہم پر رحم فرمانے والے ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سب سے بڑے خیر خواہ ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں پر سب سے زیادہ رحم فرمانے والا ہے۔ تو ہماری حالت کو اللہ تبارک و تعالیٰ زیادہ جانتا ہے۔ ہمیں قرآن پاک کے اندر، احادیث طیبہ کے اندر احکام یہ ہیں کہ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، کہ اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے پر ظالم لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھ۔ یعنی ظالم سے مراد یہاں پہ کفار ہیں، یہاں بدعتی مراد ہیں، فساق مراد ہیں، تو ان کے ساتھ بیٹھنے سے منع کیا گیا ہے۔ تو اپنے دل کی صفائی کی طرف توجہ نہیں کرنی، بلکہ اصل قرآن و حدیث کے احکام کو دیکھنا ہے۔ بیٹھتے بیٹھتے دل کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور پھر دیگر معاملات کی طرف بندہ بڑھتا ہے، پھر اس کے دین کے اندر جو ہے وہ نرمی آنا شروع ہو جاتی ہے، کمی آنا شروع ہوتی ہے، وہ سستیاں برتنا شروع کرتا ہے، تو اس لیے اس طرح صحبت اختیار کرنے کی شرعاً اجازت یہ نہیں ہے۔ باقی رہا دین کی دعوت کا معاملہ کہ پھر دین کی دعوت دینی ہے تو اس کے شرائط دوسرے ہیں، ہر ایک کو اس طرح کی اجازت یہ نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، بیرون ممالک میں جہاں اکثر غیر مسلم، وہاں ہمارے مسلمان بھائی بھی کام کرنے جاتے ہیں، تو وہاں کیا کریں؟ دیکھیں کام اور معاملات کا معاملہ جدا ہے، یعنی بندے کو کام کرنا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو کافر اصلی جو ہوتا ہے، یعنی پیدائشی کافر جو ہے اس کے ساتھ جو ہے اس طرح کے معاملات میں حرج نہیں ہے۔ یعنی کاروبار کر رہا ہے تو نوکری کر رہا ہے وہاں پر، ذلت کی نوکری نہیں کرتا، صحیح نوکری کر رہا ہے وہاں پر اور خود کوئی غلط کام اس میں نہیں کر رہا، تو نوکری کرنا، کاروبار کرنا، اس کی شرع نے ہمیں اجازت مرحمت فرمائی ہے۔ اس کی ملازمت بھی کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں، لیکن ذلت والا کام کوئی نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرا سوال یہ تھا کہ ہمارے موبائل کے اندر جو کلمات وغیرہ یا آیتیں آتی ہیں قرآن شریف کی، یہ ہم ڈیلیٹ کر دیتے ہیں میسج وغیرہ کے اندر، تو یہ صحیح ہے یا نہیں؟ انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ مزید کال سنائیے۔ میرا نام محمد سلیمان اختاری ہے، میں مانا والا سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی کو نماز میں درود شریف نہیں آتا تو وہ کوئی اور درود شریف پڑھ سکتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، آپ کے سوال کا بھی جواب دیتے ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا سوال یہ تھا کہ موبائل کا دور ہے، میسج چلتے ہیں، تو کیا موبائل میں قرآن پاک کی آیت یا کوئی حدیث پاک آ گئی تو اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کے احکام کیا ہیں؟ ڈیلیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اصل میں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے جیسے قرب قیامت کی بعض نشانیوں میں سے یہ نشانی بتائی جاتی ہے کہ قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا، تو اس میں یہ سمجھتے ہیں کہ ڈیلیٹ کرنے کا شاید یہ مقصد ہے، تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ بندہ قرآنی آیات کے احادیث طیبہ آئیں تو ان کو ڈیلیٹ کر سکتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، فارورڈ کرنے کے حوالے سے بھی کوئی مدنی پھول ارشاد؟ فارورڈ کرنے کے حوالے سے دیکھیں یہاں جو ہے نا وہ بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمارے یہاں جو ایس ایم ایس آتا ہے وہ آگے فارورڈ کر دیا جاتا ہے۔ امیر علیہ سنت اس حوالے سے کئی بار ترغیب دلا چکے ہیں
کہ ہر ایس ایم ایس چاہے وہ دینی ہو اس کو فارورڈ کرنا جو ہے یہ ایسے ہی درست نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے آپ کسی عالم دین سے مشورہ لے لیں۔ بعض اوقات جو ہے وہ بات ایسی ہوتی ہے کہ بالکل غلط ہوتی ہے اور اس کو اسلامی رنگ دیا ہوا ہوتا ہے، اور بعض اوقات حدیث ہوتی ہے جو سرے سے حدیث نہیں ہوتی، علماء نے اس کو موضوع کہا ہوتا ہے، من گھڑت کہا ہوا ہوتا ہے، اس کو آگے سے آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ تو طرح طرح کے ایس ایم ایس جو ہیں وہ آگے کرتے ہیں، صحیح بھی ہوتے ہیں ان میں بعض، لیکن اب صحیح اور غلط کی پہچان ہر ایک نہیں کر سکتا، تو اس لیے اس کی معلومات جب آپ علماء اہل سنت سے لے لیں گے، کسی مستند عالم دین سے لیں گے، اس کے بعد پھر آپ آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ ثواب کے مستحق ہوں گے۔ اچھا، کوئی دینی میسج فارورڈ کرنا چاہتا ہے، اس کو شوق ہے کہ وہ اس طرح بھی دین اسلام کی تبلیغ کرے اور یہ اچھا ذریعہ ہے، تو کیا طریقہ اپنائے وہ؟ اس کا بہتر ذریعہ تو یہ ہے کہ علماء اہل سنت کی جو کتب لکھی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، جیسے آسان ہمارے زمانے میں امیر اہل سنت کی کتابیں ہیں، تو اس میں سے جیسے فیضان سنت میں سے یا غیبت کی تباہ کاریوں میں سے، اس میں جس طرح لکھا ہوا ہے بعین ہی ویسے ہی لکھ لے، اور کوشش کرے کہ اس کو جو لکھنا ہے وہ اردو کے اندر لکھے، ٹھیک ہے، اس کو لکھے اور اس کے نیچے اسی کا حوالہ دے کے پھر آگے اس کو وہ فارورڈ کر دے، تاکہ کوئی اور دیکھنا بھی چاہے تو وہ اس مقام کو دیکھ لے۔ ٹھیک ہے، حوالہ بھی ہونا ضروری۔ جزاک اللہ حضور۔ دوسرا سوال محمد سلیمان بھائی مدنی منع تھے مانا والا کسی شہر سے، کہ نماز میں درود پاک جو پڑھتے ہیں التحیات کے اندر، وہ اگر نہ آتا ہو جو نماز کا معروف درود پاک ہے درود ابراہیمی، تو کیا اور کوئی درود پاک پڑھ سکتے ہیں؟ دیکھیں کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ یہ افضل ترین درود پاک ہے جو نماز میں پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس کو ہی پڑھا جائے، یاد کیا جائے اس کو۔ اگر کسی کو نہیں آتا تو پھر وہ صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ درود پاک بھی پڑھ سکتا ہے، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، یہ بھی وہ پڑھ سکتا ہے، لیکن یہ کہ کوشش حتی الامکان یہی کرے کہ اس درود پاک کو جلد سے جلد وہ یاد کر لے کہ اس کو پڑھنا سنت مبارکہ ہے۔ ٹھیک ہے، جو بھی معصور دعائیں درود پاک اور جو بھی نماز کے اندر یا اس کے علاوہ پڑھنے کا حکم ہے اسی کو یاد کرنا چاہیے۔ قنوت کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ قنوت کی جگہ کوئی اور دعا پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں پڑھ سکتے، تو پوری عمر گزر جاتی ہے، اسکول کی کالج کی کتابیں یاد کرتے رہتے ہیں، بڑی بڑی ایسے یاد کر لیتے ہیں اور بڑے بڑے مضامین یاد کر لیتے ہیں اور بھی دنیا بھر کی باتیں یاد کر لیتے ہیں، اور وہ لوگ بھی یہ سوال کر رہے ہوتے ہیں کہ درود پاک یاد نہ ہو تو کیا کریں، دعائے قنوت نہ آتی ہو تو کیا کریں؟ تو کیا کریں، کچھ اور بھی پڑھ سکتے ہیں، شریعت نے الحمدللہ آسانی دی ہے جہاں بھی، لیکن کوشش کر کے انہی چیزوں کو یاد کیا جائے کہ جو سنت ہیں، جن کا پڑھنا نماز کے اندر افضل ہے، انشاءاللہ عزوجل ہمیں زیادہ ثواب حاصل ہوگا۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد حسین بات کر رہا ہوں عمان سے۔ تو سوال یہ پوچھنا تھا مفتی صاحب سے کہ اگر فجر کی 2 سنتیں چھوٹ گئی ہیں، کسی آدمی سے بھول ہو گئی یا جان بوجھ کے چھوڑ دی ہیں، تو فرض نماز ادا کر دی پہلے، تو سنتیں ادا کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، وہ چاہے مسجد میں ہو یا گھر میں ہو؟ ایک اور کال سنائیے۔ میرا نام نور احمد مرزا ہے، میں سلاؤ سے بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ٹیلی فون پہ نکاح کے وقت کسی عالم سے پوچھ کر ایجاب و قبول جو ہے وہ لڑکے کی طرف سے دوسرے کسی ملک میں کیا گیا ہو، جیسا انہوں نے طریقہ بتایا ویسا نہ ہوا ہو، تو اب کیا کیا جائے؟ کہ جب وہ نکاح ہوا تو وہ اس عالم سے کسی سے پوچھ کے اس طریقے سے کیا گیا، تو اب وہ کیا کریں؟ اس سلسلے میں رہنمائی فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساجد حسین بھائی عمان سے کہ فجر کی جو 2 سنتیں موقدہ ہیں فرض سے پہلے پڑھنی ہوتی ہیں، لیکن اگر نہیں پڑھ پائے، فرض پڑھ لیے وقت کی تنگی یا کسی اور وجہ سے، تو اب جو ہے یہ سنتیں پڑھنے کا کیا طریقہ ہے؟ اگر فرض پڑھ لیے ہیں تو اب جو سنتیں پڑھنی ہیں وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد پڑھنی ہے، ٹھیک ہے، یعنی جو عام طور پر اشراق و چاش کا وقت کہلاتا ہے کہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد جو ہے زہوہ کبریٰ، یعنی جس کو عام طور پہ زوال کہا جاتا ہے، زہوہ کبریٰ کے وقت سے پہلے تک یہ 2 سنتیں وہ ادا کرنا چاہے تو کر لے، اور بہتر ہے کہ ان کو ادا کرے۔ فرض پڑھنے کے بعد وقت باقی ہے ابھی فجر کا، تو اس میں بھی اجازت نہیں ہے کہ اس وقت وہ سنتیں ادا کرے، بلکہ اب یہ سنت جو اس نے پڑھنی ہے وہ سورج طلوع ہونے کے 20 منٹ کے بعد ہی پڑھنی۔ ٹیلی فون پر نکاح کے متعلق یہ پوچھ رہے تھے کہ انہوں نے کسی عالم سے ٹیلی فون پر نکاح کرنے کا طریقہ بھی معلوم کیا، اور پھر وہ ایجاب و قبول کا سلسلہ ہوا، لیکن اس طریقے پر عمل نہیں کر پائے۔ اب وہ کیا طریقہ معلوم کیا، کیسے ہوا، تو یہ پوچھ رہے نکاح ہو گیا یا نہیں ہوا؟ اپنے پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے اس پر تفصیل سے بتایا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ
اجازت ہوتی ہے جو فی زمانہ جس انداز میں ہوتے ہیں ہمارے زمانے کے اندر، تو وہ طریقہ تو بالکل غلط ہے کہ دولہا جو ہے وہ دوسرے ملک میں ہوتا ہے اور قاضی جو ہے فون پر اس کو کہہ دیتا ہے، فون پہ یا اسکائپ پر اس کو کہہ دیتا ہے کہ میں نے اس لڑکی کو تمہارے نکاح میں دیا، تم نے قبول کیا، وہ وہیں سے بولتا ہے میں نے قبول کیا، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ ہم نے بتایا تھا کہ ایک وکیل کرنے کا سلسلہ ہوتا ہے کہ دولہا یہاں پر اپنے بھائی والد وغیرہ کو وکیل کر دے جو اس کی طرف سے اس کے نکاح میں اس لڑکی کو قبول کرے۔ یہ پورا طریقہ پچھلے سلسلے کے اندر ہم نے بتایا تھا۔ اب انہوں نے کس سے پوچھا، کیونکہ بہت سے لوگ عالم کہلاتے ہیں حقیقتاً عالم نہیں ہوتے، بہت برا حال ہوتا ہے، ان کو مسئلے کا سرے سے پتہ ہی نہیں ہوتا۔ تو وہ انہوں نے کس انداز میں ان کو مسئلہ بتایا، خود کہہ رہے ہیں کہ جس طریقے سے ہم نے بتایا اس طریقے سے انہوں نے نہیں کیا، تو اس کے علاوہ طریقہ کوئی بظاہر ہے نہیں۔ عام طور پہ جو کہہ دیتے ہیں وہ یہی ہوتا ہے کہ وہ فون یا اسکائپ پر جو ہے وہ مولوی صاحب نے وہیں سے کہا اور وہاں سے اس نے قبول کر لیا، تو اس طرح نکاح نہیں ہوتا۔ اگر اس طریقے سے نکاح کیا ہے تو وہ سرے سے نکاح ہی نہیں ہوا، دوبارہ ان کو نکاح کرنا ہوگا۔ ٹھیک ہے، ٹیلی فون پر نکاح ہو جاتا ہے، لیکن جو طریقہ یہاں بیان کیا گیا تھا اسی کے مطابق ہوتا ہے۔ اب آپ نے کس طریقے کے مطابق کیا، کیا پوچھا، کس سے پوچھا، اس کی تفصیلات آپ کے سوال میں نہیں، تو آپ سے بھی عرض ہے کہ آپ اپنے مسئلے سے متعلق تفصیلات حاصل کرنے کے لیے اگر قریب ہی کوئی دارالفتاء موجود ہے وہاں تشریف لے جائیے، ورنہ دارالفتاء اہل سنت کے جو نمبرز ہیں کہ جن پر روزانہ الحمدللہ صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک علاوہ جمعۃ المبارک اسلامی بھائیوں کے سوالات کے جوابات دیے جاتے ہیں، شرعی رہنمائی کی جاتی ہے، ان نمبرز پر آپ کال کیجئے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی شرعی رہنمائی کی جائے گی۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاکر بھٹی حیدرآباد سے عرض کر رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ مغرب کی نماز جب امام صاحب کے پیچھے پڑھی جاتی ہے، اگر 2 رکعت نکل جائیں اور تیسری رکعت میں شامل ہوتا ہے تو 2 رکعت باقی کس طرح ادا کی جائے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی اگلی کال۔ محمد آصف ستاری بات کر رہا ہوں کراچی سے۔ میں نے کسی سے 6 لاکھ روپے لیے ہوئے ہیں کام کے طور پر، نا کام میں انہوں نے میرے ساتھ پیسے انویسٹ کیے ہوئے ہیں، تو میں ان کو 15,000 روپے مہینہ ان کا دیتا ہوں، تو آیا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ اور میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جیسے میں نماز کے لیے گیا ہوں، 1 رکعت میری چھوٹ گئی اور میری وہ رکعت جب امام صاحب نے جب رکعت نماز پوری کر لی ہے تو انہوں نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، میں نے بھی یہی کہا کہ میری نماز ٹوٹ گئی یا مجھے دوبارہ پڑھنا پڑے گی نماز؟ جی انشاءاللہ آپ کے دونوں سوالات کا جواب دیتے ہیں۔ شاکر بھٹی بھائی حیدرآباد سے، مغرب کی نماز 3 رکعتیں فرض، اب یہ جماعت میں شامل ہوئے، 2 رکعتیں گزر چکی تھی، مسبوق بنے، تیسری رکعت میں امام کے ساتھ ملے، تو اب جو پہلی 2 رکعتیں چھوٹی تھی اب یہ بعد میں کس طرح ادا کریں گے؟ اس کا ادا کرنے کا 2 طریقے لکھے ہیں۔ جو صحیح اور درست طریقہ ہے، یعنی زیادہ صحیح ہے، جس کو علماء نے جس پر فتویٰ دیا ہے، وہ یہ ہے کہ جب وہ کھڑے ہوں گے تو الحمدللہ رب العالمین پوری پڑھنے کے بعد سورت بھی ملائیں گے، اور جب بیٹھیں گے دوسری رکعت میں دونوں سجدے کر کے تو اتحیات پڑھیں، اتحیات پڑھ کے پھر کھڑے ہوں، پھر الحمد شریف پڑھنا ہے، اس کے ساتھ سورت ملانی ہے، پھر رکوع اور سجدہ کرنے کے بعد اتحیات پڑھ کے جو ہے وہ سلام پھیر دینا ہے، یعنی دوسری اور تیسری رکعت کے اندر بھی یہ اتحیات کے اندر بیٹھیں گے۔ یہی درست طریقہ، زیادہ درست طریقہ اور صحیح ہے۔ اور اگر کسی نے دوسری رکعت میں وہ بیٹھا نہیں، سیدھا کھڑا ہو گیا، یعنی امام کے ساتھ 1 رکعت میری، اب وہ کھڑے ہوئے امام کے سلام پھیرنے کے بعد، اور اس کے بعد جو ہے وہ سجدے میں گئے، اور سجدے میں جا کے پھر وہ سیدھے کھڑے ہو گئے، اور پھر آخر میں انہوں نے دوبارہ جو ہے وہ اتحیات پڑھی، یعنی تیسری رکعت کے اندر جا کے قعدہ کیا اور اتحیات پڑھی، تو اس صورت میں بھی جو علماء کا فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ نماز ان کی ہو جائے گی، لیکن کرنا یہی چاہیے تھا کہ دوسری رکعت جو ان کی ہے اس کے اندر بھی ان کو قعدے کے اندر بیٹھنا چاہیے، یعنی امام کے ساتھ، امام کی تیسری رکعت میں شامل ہوئے، وہاں پر بھی قعدہ کیا امام کے ساتھ، پھر ایک اور رکعت پڑھ کے پھر قعدہ کریں گے، اور پھر ایک اور رکعت پڑھ کے پھر قعدہ کریں گے، اور جو درمیان میں قعدہ کریں گے اس کے اندر صرف اتحیات پڑھنی ہے، تشہد تک درود پاک نہیں پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے، امید ہے کہ آپ کو اپنے سوال کا جواب سمجھ آ گیا ہوگا۔ آصف بھائی، محمد آصف بھائی، یہ 2 سوالات انہوں نے پوچھے کہ انہوں نے 6 لاکھ روپیہ کسی سے قرض لیا تھا، اور کہہ رہے کہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا تھا، کاروبار میں لگانے کے لیے، اس کو میں لگا چکا، اب ہر ماہ 15,000 روپیہ اس قرض خواہ کو میں دیتا ہوں، تو ایسا کرنا کیسا؟ یہ تو سری غلط ہے، یعنی ایک تو یہ ناجائز صورت ہی ہے کہ اس طریقے سے رقم لے کے مخصوص مقدار کے اندر رقم اس کو دے دینا، اور اس کو انویسٹمنٹ کا عام طور پہ ہمارے یہاں نام دیا جاتا ہے، حقیقتاً یہ انویسٹمنٹ نہیں ہوتی بلکہ یہ قرض ہی ہوتا ہے کہ
میں نے رقم دی کسی کو کہ بھائی انویسٹمنٹ کر لیں آپ اپنے پاس، تو اب میرے وہ 6 لاکھ روپے ان کے پاس محفوظ ہو گئے، میں جب چاہوں ان سے حاصل کر لوں، ان کو کہہ دوں گا بھائی 1 مہینے بعد 2 مہینے بعد میری رقم مجھے واپس کر دیجیے گا، اور وہ نقصان ہوتا ہے جو ہوتا ہے وہ اس کا ہے، میری رقم اس کے پاس محفوظ ہے، یہ سیدھا سیدھا قرض ہے، اور قرض کے اوپر جو نفع ملتا ہے وہ سود ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر اس کو انویسٹمنٹ تسلیم کر بھی دیا جائے جیسا کہ یہ کہہ رہے ہیں، تو اس صورت میں جو یہ طریقہ کار رکھا گیا ہے کہ مقرر 15,000 روپے یہ دے رہے ہیں، تو یہ ناجائز و حرام ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صحیح طریقے اس کے کیا ہیں، کس طریقے سے ہم دوسروں کی رقم شامل کر کے اپنے کاروبار میں لگا سکتے ہیں اور اس پر نفع ان کو بھی دے سکتے ہیں، خود بھی حاصل کر سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے آپ علماء سے رابطہ کیجئے، دارالفتہ اہل سنت کا سلسلہ بھی دیکھتے رہیے، دارالفتہ میں رابطہ کیجئے، احکام تجارت ہمارا الحمدللہ سلسلہ آتا ہے، اس میں وقتاً فوقتاً اس طرح کے سوالات کے جوابات عطا کیے جاتے ہیں۔ حضور انہی کا دوسرا سوال نماز سے متعلق تھا کہ کسی بھی نماز میں کوئی رکعت چھوٹ گئی، اب اس کو امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد پڑھنا ہے، لیکن جب امام صاحب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، مقتدی بھی ساتھ بیٹھے گا، تو جو طریقہ کار ہے اس میں سلام نہیں پھیرنا ہوتا، بیٹھے رہیں گے، امام صاحب سلام پھیریں گے، یہ کھڑے ہو جائیں گے اور اپنی رکعت مکمل کریں گے، لیکن اگر سلام پھیر دیا مسبوق نے کہ جس کی رکعت رہ گئی تھی، تو اب کہتے ہیں نماز ٹوٹ جائے گی یا باقی رہے گی؟ کہ اس کی 3 صورتیں ہیں، اگر تو اس نے جان بوجھ کے سلام پھیرا ہے، ٹھیک ہے، تو اس صورت میں تو نماز گئی، ان کی ٹوٹ گئی نماز، ٹھیک ہے، اور اگر جان بوجھ کے نہیں پھیرا، بھول سے پھیر دیا، ٹھیک ہے، تو اب اس میں 2 صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ بالکل امام سے متصل، امام بولتا گیا، پیچھے پیچھے امام کے متصل سلام پھیرتے چلے گئے، تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ یہ سیدھے کھڑے ہو جائیں، جیسے یاد آیا کھڑے ہو جائیں، اور پھر آخر میں سجدہ صاحب بھی نہیں ہے، اور کچھ تاخیر کی، یعنی امام صاحب نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہا، اس کے کچھ تاخیر سے یہ بھی السلام علیکم کہہ کے سلام پھیرتے ہیں، تو اس صورت میں یاد آنے پر فوراً کھڑے ہو جائیں، اور آخر کے اندر اب ان کو سجدہ صاحب کرنا ہوگا۔ تاخیر کی وجہ سے؟ ہاں تاخیر، یعنی اگر تو امام سے متصل بالکل ساتھ ساتھ امام کے سلام پھیرتے رہے تو اس صورت میں تو سجدہ صاحب بھی نہیں ہے کھڑے ہو کر، اور اگر جو ہے کچھ دیر کے بعد سلام پھیرا امام کے، تو اس صورت میں پھر آخر کے اندر ان کو سجدہ صاحب بھی کرنا ہوگا۔ حضور امام نے سجدہ صاحب کے لیے سلام پھیرا، تو کیا اب یہ مسبوق جس کی رکعتیں رہ گئی یہ کرے گا؟ نہیں، یہ سلام نہیں پھیرے گا، مسبوق جو ہے وہ سلام امام کے ساتھ نہیں پھیرے گا، بلکہ امام جو ہے سلام پھیرے تو یہ بیٹھا رہے، اور اسی لیے حکم بھی یہ ہے کہ امام کے سلام پھیرتے ہی فوراً کھڑے نہیں ہو جانا چاہیے، بلکہ انتظار کرنا چاہیے وہ دوسرے سلام کی طرف جائے پھر کھڑے ہوں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ سجدہ صاحب کرے، تو امام اگر سجدہ صاحب کرے گا تو مسبوق بغیر سلام پھیرے امام کے ساتھ سجدہ صاحب کے اندر شامل ہوگا، سلام اس نے نہیں پھیرنا، یعنی جس کی رکعت رہ گئی ہے امام سجدہ صاحب کرتا ہے، تو اس صورت میں جس کی رکعت رہ گئی وہ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرے گا، بغیر سلام پھیرے یہ سجدہ صاحب میں شامل ہو جائے گا۔ اگر سلام پھیر دیا تو اس کی نماز گئی، بھلے بھولے سے ہو یا جان بوجھ کر؟ نہیں، بھولے سے تو نہیں جائے گی، جان بوجھ کے کیا تو گئی، یعنی اگر اس نے سمجھا کہ مجھے بھی سلام پھیرنا ہے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ تو سجدہ صاحب اگر امام کرے تو مسبوق یعنی جس کی رکعت چھوٹ گئی اس کو امام کے ساتھ سلام نہیں پھیرنا، صرف سجدے کرنے ہیں۔ اگر اس نے سلام پھیرا اس لیے کہ مجھے بھی سلام پھیرنا چاہیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی، اس کو نئے سرے سے اپنی نماز پڑھنی پڑے گی۔ مزید کالز کو سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر امام صاحب کے پیچھے نماز مقتدی پڑھ رہا ہو تو امام صاحب 1-2 رکعتیں گزر گئی ہوں تو پڑھنے والے سے کوتاہی ہو جائے تو اس کے لیے سجدہ صاحب ضروری ہوتا ہے یا نہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ایک اور کال سنائیے۔ میں پکھر تو بولتا ہوں، شہاد میرا نام ہے جی۔ میرا سوال ہے جی، میں کہنے کتا رکھنا گھر فرشتہ نہیں آتا رحمت والا، وہ کتا رکھیا مال دے مثلا حفاظت واسطے رکھیا کہ مال کی راکھی کرتا، ککڑ رکھے انہوں کی مثلا نہ بلی چلی نہیں آتی، اس واسطے رکھیا مثلا جا ہوں کٹ دوا یا ہوں رکھا، میں کہنا میرے گھر سے رحمت ہو گئے، یہ جہاں کوئی طریقہ دسو جی۔ جی انشاءاللہ آپ کے سوال کا جواب دیتے ہیں۔ حضور پہلا سوال بھی نماز سے متعلق کہ امام صاحب کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے لیکن کچھ رکعتیں ان کی بھی رہ گئی، مسبوق تھے، اب امام صاحب کے سلام پھیرنے کے بعد جب یہ اپنی رکعتیں پڑھ رہے ہوں گے، مکمل کر رہے ہوں گے، اب کوئی خطا ہوتی ہے، غلطی ہوتی ہے، واجب چھوٹتا ہے، تو کیا سجدہ صاحب کرنا پڑے گا ان کو؟ جی بالکل کرنا پڑے گا، یعنی امام کے سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی بقیہ نماز یہ پڑھ رہے ہیں
اس میں اگر ایسی غلطی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے سجدہ صاحب لازم آتا ہے تو پھر ان پر لازم ہوگا کہ سجدہ صاحب کریں گے. ہاں امام کے پیچھے ہیں اور امام کے پیچھے کوئی ان سے غلطی ہو گئی تھی تو اس پر سجدہ صاحب ان کے اوپر لازم نہیں ہوگا. یعنی مقتدی سے کوئی غلطی ہو تو اس بنیاد پر جو ہے وہ امام پر سجدہ صاحب نہیں ہوتا اور مقتدی کے اوپر بھی سجدہ صاحب یہ لازم نہیں آتا. ٹھیک ہے حضور. دوسرا سوال ہمارے سکر سے پنجابی زبان کے اندر کیا کہ ان کو یہ مسئلہ معلوم ہے, انہوں نے سنا ہوا ہے کہ جس گھر میں کتا ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے, اور یہ چاہتے ہیں کہ میرے گھر رحمت بھی ہو, لیکن یہ کہہ رہے ہیں کہ کتا میں نے اس لیے رکھا کہ میرے گھر کی حفاظت ہو. انہوں نے مرغ پال رکھے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کہ بلی وغیرہ ان کو نہ لے جائے, تو اب رحمت بھی چاہیے اور کتا بھی حاجت ہے ان کی, تو کیا کیا جائے؟ دیکھیں یہ تو گھر کی حفاظت کے لیے یا کھیتوں کی حفاظت کے لیے یا مویشی وغیرہ کی حفاظت کے لیے تو کتا رکھنے کی اجازت دی گئی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کی واقعی دیکھی جائے گی صورتحال کہ وہاں پر ایسی حاجت ہے بھی یا نہیں ہے. صحیح. یعنی جیسے گھر کی حفاظت کا مسئلہ ہے تو اب علاقہ بالکل سیف ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں پر, نہ چوروں کا خطرہ ہوتا ہے نہ کوئی اور خطرہ ہوتا ہے, بس خامہ انہوں نے جو ہے وہ کتا رکھ لیا. ٹھیک ہے, تو یہ کوئی حاجت نہیں ہے. ٹھیک ہے. علاقہ واقعی ایسا ہے کہ جہاں پہ ڈکیتیاں پڑتی ہیں, چوری ہوتی ہے یا مویشی چوری کر لیے جاتے ہیں, ایسی صورتحال ہے اس میں یہ حفاظت کے لیے کتا رکھتے ہیں تو پھر اس کی شرعاً اجازت ہوتی ہے, لیکن اس کو بھی باہر رکھیں, گھر کے اندر نہ رکھیں, کیونکہ حفاظت باہر سے کرنی اندر نہیں کرنی. یعنی جو کمپاؤنڈ وغیرہ ہوتا ہے اس کے اندر اس کو رکھیں. اس لیے آپ کی بات سے یہ سمجھ آیا کہ حفاظت کے لیے رکھنا تو جائز ہے, لیکن یہ دیکھ لیا جائے کہ وہاں حفاظت کی حاجت ہے کہ بس یہ کہہ دیا کہ بھی میں نے حفاظت کے لیے رکھا, حالانکہ پوری گیٹڈ علاقہ ہے, بالکل پرامن ہے, تو پھر اس کی اجازت نہیں ہوگی. ظاہر ہے کہ وہاں ہے ہی نہیں نا, ایسی کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ اس کو چوری یا ڈاکہ ایسا پڑ رہا ہے وہاں پر تو اس کے لیے رکھا ہے اس نے. واقعی اس کا صحیح اندیشہ ہو کہ وہاں ایسا علاقہ ہے کہ ہوتا رہتا ہے اس طرح, تو پھر اس کے لیے رکھیں. کسی عالم سے مشورہ کر لیں اپنے علاقے کے تاکہ صحیح طریقے پر اس پر عمل کیا جا سکے. سلسلے کا وقت ختم ہونے کے قریب ہے, ایک اور کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. میرا اگر کسی سے پیسے لیے جائیں اس کو لگ جائے کہ یہ پیسے میں تمہیں 6 ماہ کے بعد یا 1 سال کے بعد دوں گا, اس پہ وہ پیسے لیتا ہے زیادہ, تو کیا یہ پیسے لینا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ اس کے لیے ذرا کر دیجیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حضور یہ پہلے سامان کے بدلے میں زائد پیسے تھے, اب کسی نے قرض لیا 6 ماہ کے مدت پر 1 سال کی, پیسے دینے والا اس طور پر پیسے دیتا ہے کہ جب یہ واپس کرے گا تو زائد پیسے دے گا. کسی نہیں ہوتے. ٹھیک ہے, یعنی سیدھا سود ہے کہ قرض کے اوپر حدیث پاک میں فرمایا کہ کل قرض جر منفعۃ فہو ربا, ہر وہ قرض کے جو نفع لے کر آئے وہ سود ہوتا ہے. تو اس طرح قرض کسی نے لیا یا کسی کو دیا اور اس میں شرط کی کہ جب آپ واپس کریں گے تو اس پر اتنی رقم مجھے زائد دیں گے, تو یہ جائز نہیں ہے. ہاں کسی کو دیا اور یہ شرط بھی نہیں کی اور پتہ تھا کہ جتنی رقم اس نے دینی ہے اتنی ہی لینے ہیں, ہاں بعد میں جو دینے والا ہے وہ کہتا ہے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی ہے تو کچھ رقم وہ زیادہ دے دیتا ہے, تو یہ دینے کی شرعاً اجازت ہے کہ یہ اس کی طرف سے بھلائی ہے. لیکن یہ اس صورت میں جب کہ شرط نہ کی ہو اور انڈرسٹوڈ بھی یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. دونوں کو پتہ ہی نہیں ہے, دونوں کو پتہ ہی نہیں, قرض دے دیا لے لیا اور پھر 6 مہینے کے بعد جب اس کو دینے کے لیے گیا یا وہ لینے کے لیے آیا تو 1 لاکھ کی جگہ اس نے 1,01,000 روپے اوپر دے دیا, اس لیے کہ اس نے میرے ساتھ بھلائی کی تو میں اس کو دے رہا ہوں. اور اگر انڈرسٹوڈ ہے کہ اس کو میں 1 لاکھ روپیہ قرض دوں گا تو یہ میرے ساتھ بھلائی کرتے ہوئے کچھ رقم مجھے اوپر دے گا تو پھر یہ سود ہو جائے گا. ٹھیک ہے. سود کی مختلف صورتیں لین دین کے اندر ہمارے یہاں رائج ہیں. سیدھے پیسے لینے کے اندر بھی بڑے ہیلے بہانے کیے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے لوگوں کو سمجھنے میں دشواری ہو رہی ہے. تو اس لیے عرض یہ ہے کہ کوئی بھی معاملہ کریں کہ جس کے اندر پیسوں کا عمل دخل ہو تو اس معاملے سے پہلے ضرور شرعی رہنمائی لے لیا کریں. دارالفتہ سے رابطہ کیجئے اور پوچھئے کہ میں یہ معاملہ کر رہا ہوں, میں اس طریقے سے پیسے دے رہا ہوں یا پیسے لے رہا ہوں یا اس کے بدلے میں کوئی چیز خرید رہا ہوں, تو کیا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا, جوئے کے زمرے میں تو نہیں آتا. تو انشاءاللہ جب آپ شرعی رہنمائی لے کر کریں گے تو اس کے بعد پچھتانے کا کوئی موقع آپ کو میسر نہیں ہوگا. انشاءاللہ آپ کے اس لین دین کے اندر اللہ تعالیٰ برکت شامل فرما دے گا. سلسلے کا وقت ختم ہوا. اللہ تعالیٰ عز و جل سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس کو یاد رکھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. گزارے کیسے زندگی, آؤ علماء سے پوچھ لے, آئے جو
मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ लें।